उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं सब नहीं एक गुनाह का जिक्र आज करना चाहता हूं जिसमें तेजी के साथ मेरी कौम के लोग, हमारे जवान मुलव्विस हैं। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप अपने गुलामों से कह दें। खास बात कही जा रही, हालांकि कुरान मुकद्दस का फरमान कभी तमाम इंसानों के लिए होता है और कभी खास वीआईपीज के लिए होता है। यहां पर कुरान मुकद्दस ने एक खास फरमान जारी किया और डायरेक्ट नहीं बल्कि महबूब के जरिए, ए प्यारे हबीब मेरे महबूब अपने गुलामों से कहें, अपने वफादारों से कहें, क्या कहें? यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें। किससे कहें? सारे इंसानों से नहीं। निगाहें नीची रखने का हुक्म आप अपने गुलामों को दें, जो अपने आप को आशिकाने रसूल कहते हैं उनको दे, मोमिनों को दे कि वो निगाहें नीची रखें। आयत करीमा की मुराद तो मुफस्सिरीन ने बहुत तफसील से लिखी है, लेकिन आयत इशारा कर रही है कि मोमिनीन को निगाह नीची रखने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। वजह ये, अरे नादान, जब तेरे लिए हबीब का हुस्न दे दिया है तो तेरी आंखें आवारा है क्यों? मोमिनों को कह दे निगाहें नीची रखें, मोमिनों को कह दे कि निगाहें झुका के रखें और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की निगाहों को नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाह नीची रखने के बाद शर्मगाहों की हिफाजत का जिक्र क्यों किया गया? उसकी वजह मुफस्सिरीन बयान करते हैं, शर्मगाह उस वक्त तक नहीं बहकती जब तक इंसान की निगाह ना बहके। पहले निगाह बहकती है तब इंसान गुनाह के एंड पर जिना की तरफ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिना की इब्तिदा आंखों से होती है, जिना की इब्तिदा आंखों से होती है और नफ्स उसकी तकमील करता, उसको इंतहा तक पहुंचाता है। अगर आंखें न देखे तो दिल न बहके और दिल न बहके तो नफ्स उसकी तकमील न करे। निगाह पहले बहकती है और बदनिगाही, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बदनिगाही शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। बदनिगाही इंसान को कहां तक ले जाती है? अगर वक्त में गुंजाइश होगी तो वो रिवायतें पढ़ी जाएगी, लेकिन जरा गौर करें आज बदनिगाही से कितने लोग महफूज हैं। अल्लाह के करम से जो बूढ़े लोग हैं उनको तो अल्लाह ने जिना से बचा रखा है अपने करम से। अल्लाह ताला हमारा भी शुमार सबका गुनाहों से बचने वालों में फरमाए। लेकिन बदनिगाही वो गुनाह है कि बूढ़े भी उससे महफूज नहीं रह पाते, इसलिए कि बहुत आसान है, नजर उठी और किसी को तक लिया बदनियती के साथ, लेकिन इसका अंजाम क्या है? हो सकता है मेरा कोई जवान इस पर मुस्कुरा दे, क्योंकि कितनी छोटी सी बात पर गुफ्तगू की जा रही है, नजर तो कहीं भी उठती है। मगर याद रखें, मैं ये नहीं कहता कि रास्ता चलो तो आंखें बंद करके चलो या ऐसे चश्मे आंखों पे रख लो कि आपको ऊपर का नजर ही ना आए। नहीं, आप आंखें खोल के चलिए, रास्ता देख कर चलिए, लेकिन जिन चीजों को देखने के लिए अल्लाह व रसूल ने हराम कर दिया है अपनी आंखों को देखने से महफूज रखो। इसलिए कि बद नजरी का वबाल यह है कि जो औरतों को पाप की नजर से देखते हैं, जब वो मरेंगे तो उनका खात्मा डर है कि कुफ्र पर होगा, ईमान उनका उनसे छीन लिया जाएगा। एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे कि बदनिगाही बदनिगाही। आजकल गुजरने वालों का गुजरना मुश्किल है, बदनिगाही में लोग गिरफ्तार हैं। बदनिगाही का वबाल क्या है? शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते बयान करते हैं
کہ میں حج کے لیے گیا. شیخ عبداللہ موصلی یہ صوفیاء کرام میں بہت بڑا مقام رکھتے, اولیاء اللہ کے اندر. میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنو, ایمان اگر پیارا ہے تو دل کے کانوں سے سنو, ایمان پر خاتمے کی امید ہے تو دل کے کانوں سے سنو. اللہ سب پہ رحم فرمائے. میرے عزیزو یاد رکھنا, پہاڑوں جیسے گناہ لے کر جائیں گے لیکن ایمان ساتھ میں لے جائیں گے تو مغفرت کی امید ہے. لیکن یاد رکھنا اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے گئے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر تباہی ہی تباہی ہے, بربادی ہی بربادی ہے. ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے, جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. اور وہ بھی جو ایمان پر دنیا سے نہ جائے, جو کفر پر مرے, کافر ہو کر مرے, دنیا سے جائے, ایمان سلامت نہ لے جائے. اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آگ کی پیٹی ہے, اس میں پھر آگ کی پیٹی ہے, اس میں پھر آگ کی پیٹی ہے. کافروں کو جن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا اس میں ڈال کر کے لاک کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسی میں بند کر دیا جائے. نہ وہ جیئیں گے نہ مریں گے. سوچو کیا انجام ہوگا. ایک بزرگ تو بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. وہ ان کو دیکھ کر کے سب لوگ روتے رہتے تھے, ان کی بیوی بچے سب روتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا, جب دیکھو جب روتے ہی رہتے ہیں اور آپ کی وجہ سے محفل روتی ہے, آپ کبھی مسکراتے نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا, میں کا عذاب دوں گا, تو گرم پانی بھی تو میں برداشت نہیں کر سکتا. مجھے گرم پانی کے عذاب سے اللہ نے نہیں ڈرایا, مجھے تو اللہ نے عذاب نار سے, آگ کے عذاب. اپنے گیزر میں اپنے ہاتھ سے کیا ہوا گرم پانی اگر اپنے وجود پہ پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. اپنے گھر کے گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو حالت کیا ہوتی ہے. اپنے چولہے پر اپنے ہاتھ سے گرم کیے ہوئے پانی کو جب ہم اپنے اس نرم نرم پتلی سی چمڑی پہ برداشت نہیں کر پاتے, اللہ اکبر, اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ کے بندو, ایمان پر فکر کرو, ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. یہ دنیا بہت دن نہیں رہنے والی. اور یاد رکھنا, کسی مفکر نے کہا تھا کہ بد نظری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی. انسان چہرے تکتے رہتا ہے, اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی. اس لیے آج کل تو فکر یہی ہے, تکنا تکنا اور صرف تکنا. کچھ لوگ تو روڈ اور راستے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو تکتے رہیں گے, معاذ اللہ. تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے, اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما, ایمان پر میرا خاتمہ فرما, ایمان پر میرا خاتمہ فرما. ایک ہی دعا کرتا ہے اور خوب روتا ہے. میں نے کہا, شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں, میں نے کہا کہ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, کچھ اور بھی مانگ. یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے, ایک ہی دعا پہ گھنٹوں گزار رہا ہے, کچھ اور بھی مانگ لے. اس شخص نے, جوان نے روتے ہوئے کہا, اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو شاید یہ راز کی بات میں تمہیں نہ بتاتا. سنو, ایمان پر خاتمے کی دعا کیوں کرتا ہوں گھنٹوں گھنٹوں تک. میرے دو بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور دونوں کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی مشہور تھی کہ ایک نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی, سبحان اللہ, یعنی اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی. اگر آپ مجھے معاف کر دے تو ایک حق بات کہہ دوں, اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو, بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جس کی 4 مہینے تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا, ہے نا؟ ہمارے اندر کوئی ہے ایسا 40 سال تک جس نے نماز کی پابندی اس طرح کی. آج کل یہ بھی فکر بنی ہے, نماز پڑھو سب معاف, نماز پڑھو سب معاف. یہ بہت بڑی گندگی ہے دل و دماغ کے اندر. نماز پڑھو سب معاف کیا سمجھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ نمازی بننے کے بعد اللہ پر فرض و واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ استغفر اللہ. اللہ بے نیاز ہے. اگر پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک کوئی سجدہ کرے تو اللہ پر کوئی لازم نہیں کہ اس کو معاف کر دے. وہ معاف کرے تو فضل ہے, نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے. اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے, کچھ لازم نہیں ہے ہمارے حوالے سے. وہ اپنے کرم سے جو چاہے اس کا کرم ہے, جو چاہے عطا کرے.
اس لیے یہ جو فکر بنی ہے کہ نماز پڑھو سب معاف، اللہ کرے معاف ہو جائے تو معاف ہے، ورنہ وہ پکڑنے پر آئے تو پھر وہ پکڑ کرتا ہے۔ آپ سوچئے نا تو صحیح کہ جب وہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی پکڑ کرتا ہے اور آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، ہم کون ہیں؟ ابھی امام صاحب جو ہے وہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد یعقوب، ہم نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی بات کی گئی، اگر تم تقوی اختیار کرو تب تو بات ٹھیک ہے، اور اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو انبیاء کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، اولاد یعقوب سے، کہ نہ تمہیں کسی کی شفاعت فائدہ دے گی نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ یہ قرآن کا لہجہ ہے انبیاء کی اولاد کے لیے۔ خاتم الانبیاء کی اولاد کی خصوصیت الگ ہے، یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے اولاد انبیاء کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، گناہ نہیں چھوڑا تو پھر نہ کوئی شفاعت تمہیں کام آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا سے بغاوت کی، اگر تم ایمان پہ نہ رہے، اولاد انبیاء ہو کر نبی کے مذہب پر نہ رہے، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر خلیل کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم خلیل کو، اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تجھے امامت عطا کریں گے، امامت کا تاج عطا کریں گے، ہم تجھے تاج امامت عطا کریں گے۔ تو جناب ابراہیم نے اپنے لیے امامت کا ذکر سن کر کے دعا کر لی کہ اللہ، جو تو امامت کا تاج مجھے عطا کر رہا ہے تو میری اولاد کو بھی تاج امامت عطا کر دے۔ توجہ کریں آپ، دعا کرنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام، جس نے بیٹے کی گردن پہ اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی۔ مسجد بنانے والا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بنانے والے کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت میں آگ میں کود جانے والے کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ جو آگ میں کودے وہ خلیل اللہ کے لیے۔ اور غیرت توحید یہ ہے کہ سید الملائکہ آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جب انسان جو ہے بلا کے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو تھرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، مددگار ڈھونڈتا ہے، مگر خلیل کی خلت کی غیرت کہتی ہے حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ حاجت کو بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے، اللہ تو مجھے امامت عطا کر رہا ہے، میری اولاد کو بھی امامت عطا کر۔ سوچو دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل، اللہ کا پکا اور گہرا دوست خلیل، ابو الانبیاء خلیل، سید الانبیاء کے دادا خلیل، اللہ میری اولاد کو بھی عطا کر۔ جواب کیا ملا؟ یہ نہیں کہ ابراہیم تم نے مانگا ٹھیک ہے امامت دے دی، نہیں، جواب ملا ابراہیم جو متقی ہوں گے ان کو دیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے گنہگار ان کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ کیا قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر مانگنے والے ابراہیم ہو تو بھی قدرت کہتی ہے پاپیوں کو ہم مرتبے عطا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہو قدرت کہتی پاپیوں کو عہد نہیں پہنچے گا، تو پھر مسجد کا امام جس کے لیے دعا کر رہا ہو پاپیوں کے لیے، ان کو کیسے اللہ کا عہد پہنچے گا؟ 2-3 منٹ کی دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام پلٹا لیں گے۔ جو قوم خود نہ بدلے ان کے حالات کیسے بدلیں گے؟